वसीले के मसले को बरसग़ीर पाक व हिंद में ख़ासा मुश्किल मसला बना दिया गया है। ये इतना मुश्किल मसला है नहीं जितना मुश्किल इसको बनाया गया है। और यूट्यूब की वजह से, इंटरनेट की वजह से बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो कि ख़ुद ब खुद उलझ गए हैं, हालांकि उनमें इतना उलझाव था नहीं, क्योंकि आप यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं डिफरेंट उलमा के, और कुछ उलमा वसीले के सिलसिले में एक बात के कायल हैं, कुछ उलमा वसीले के सिलसिले में दूसरी बात के कायल हैं। तो अब किसको फॉलो किया जाए? और स्पेशली ये जो इंटरसेशन का कॉन्सेप्ट है, वसीले को इंग्लिश में इंटरसेशन कहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरसेशन का, ये मॉडर्न ज़माने में कैसे अप्लाई होता है? क्या जैसे दुनिया में आम तौर पे हमें किसी बड़े आदमी के पास जाने के लिए, किसी हुकूमती शख्स से मिलने के लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या अल्लाह मियाँ से दुआ मांगने के लिए भी हमें सिफारिश की ज़रूरत है? क्या वसीला शिरक है? ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली मेरी यूथ के जहनों में है, आजकल के बच्चों के जहनों में। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरी पॉडकास्ट है, इसके रिबूट में पहली एपिसोड इसी पे कर ली जाए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरसेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेशन इन इस्लाम, then you're at the right place. Let's talk about it in today's podcast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MYC पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। ये क्या चीज़ है वसीला? ये कहते किसको हैं? वसीला निकला है वाव सीन और लाम से। वाव सीन और लाम इसका रूट है एटमोलॉजिकली स्पीकिंग। तो वाव सीन और लाम यानी माजी का सीगा बना वस्सला। अरबिक में वसीला कहते हैं ज़रिए को, और हमारे जो रिलीजन है उसके अंदर लुग़वी इस्तिलाह वसीले की, इससे मुराद है अल्लाह की तरफ क़ुर्ब का ज़रिया। वो चीज़, हर वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ हमें ले जाए और अल्लाह से क़रीब तर करे, उसे वसीला कहते हैं शरीयत की ज़ुबान में। अल्लाह ताला कुरान करीम में ख़ुद फरमाता है, और ये सूरह माइदा है, सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अब यहाँ पे गौर की बात यह है कि अल्लाह ख़ुद वसीला तलाश करने का कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वब्तगू इलैहिल वसीला था, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो, वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और उसकी राह में कोशिश करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम लोग फलाह पा जाओ। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। इसको आप देख लीजिए, मुख्तलिफ़ जो एग्ज़ेजेसिस हैं इस आयत के जो मुख्तलिफ़ तफसीर हैं, जिन भी एग्ज़ेजीट्स ने इसका एग्ज़ेजेसिस किया, जो भी आपको पसंद है एग्ज़ेजीट, इब्न कतीर अलैहि रहमा हो गए, इमाम तबरी हो गए अलैहि रहमा, जिन भी मुफस्सिर की तफसीर आप समझते हैं कि आपके लिए काबिल कबूल है, आप उस तफसीर को उठा के देख लें। तकरीबन जो मुक़द्दिमीन हैं, यानी जो उलमा गुज़र गए, उन्होंने जो बात की है वो तकरीबन सेम है, और सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह ताला की तरफ क़ुर्बत का वसीला तलाश करने का ख़ुद अल्लाह ने हुक्म दिया है। और जो आइम्मा हैं हमारे, जो बड़े एग्ज़ेजीट्स हैं, वो ये बात फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जो वसीला है अल्लाह की तरफ क़ुर्ब का और अल्लाह से क़रीब होने का, वो आमाल सालिहा है। तो ये 2-3 कन्फ्यूजन्स मैं आपकी पहले दूर कर दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन है कि क्या ये अल्लाह की बारगाह में सिफारिश है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर जो बातें आज के इस पॉडकास्ट में है
وہ اپنی یوتھ کے لیے کر سکوں، جو بچے ہیں جو ہمارے اسکول کالجوں کے آج کل کے، جن کے پاس ظاہر ہے تحقیق کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور مدرسے سے بھی کوئی ان کا خاص واسطہ نہیں ہے، عربی لغت بھی وہ نہیں جانتے، تو ان سے زیادہ تر جو ہے میں بات کر سکوں اور ان کے ذہنوں میں جو کنفیوژنس ہیں وہ دور کر سکوں. تو دیکھیں، جیسے آپ ایک کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، ایک ٹیچر ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ نے اگر اس ٹیچر کے قریب ہونا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹیچر کی گڈ بکس میں آئیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو کہیں باہر سے سفارش تو نہیں ڈھونڈ کے لانی پڑے گی نا. آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ وہ جو ٹیچر آپ سے کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہیں، جو وہ آپ سے فرما رہے ہیں، آپ ان باتوں پر عمل کریں. وہ آپ کو اگر ہوم ورک دیتے ہیں، آپ ہوم ورک کریں، ٹائم پہ سبمٹ کروائیں. اگر وہ کلاس میں جو کام کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، اور جن باتوں سے وہ ٹیچر خوش ہو رہے ہیں ان باتوں کو آپ اپنائیں. تو کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ آپ ان ٹیچر کی گڈ بکس میں آ جائیں گے اور ان ٹیچر کے قریب ہو جائیں گے. پھر بعد میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کلاس پریفیکٹس ہوتے ہیں، کلاس ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، کاؤنسل ہوتی ہے، ان سب کی ریکمنڈیشن چاہیے ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو. تو یعنی اس طرح کے کاموں میں آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچر آپ کو ریکمینڈ کرے، آپ کو ڈسپلینیرین سمجھے، آپ کی مثالیں دے. تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ آپ کو کرنا تو یہی پڑے گا نا کہ جو چیزیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے، اور جن چیزوں سے وہ آپ کو منع کر رہے ہیں ان سے منع ہو جانا ہے. تو بعینی ہی یہی چیز ہے، یہی اصول ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی لاگو ہے. اللہ جن کاموں سے آپ کو روکتا ہے، جو حرام ہیں چیزیں، ان سے آپ رکیں، اور جن کاموں کی طرف آپ کو ترغیب دیتا ہے اللہ، جن کاموں کا حکم دیتا ہے وہ کام کریں. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ ہے. اور اس بات میں کسی مسلمان کا روئے زمین پر کوئی اختلاف نہیں. تو وسیلہ فی ذات ہی اصلاً صرف جائز نہیں ہے، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے قرآن میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مکاتب فکر ہیں یہ پولیٹیسائزڈ ہیں، اور بہت سی چیزوں کے اندر بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی دکانداریاں بھی ہیں. تو اس مسئلے کو اختلافی بنایا گیا ہے بہت سے حوالوں سے، وہ میں آگے جو ہے عرض کروں گا. لیکن یوتھ کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے آج کے بچوں کے لیے، کہ اچھے اعمال کرنا، وہ اعمال جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور برے اعمال سے رک جانا، یہ وہ اصل وسیلہ ہے جو آپ اللہ کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرتے ہیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب اور بھی قسمیں ہیں وسیلے کی، اور وہ قسمیں جن میں پوری امت مسلمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی مسلمان عالم، کسی کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، کسی کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، کوئی بھی عالم یہ جو کچھ اقسام ہیں جسے وسیلہ شرعیہ کی اقسام کہتے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی عالم ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتا، سب اس کو جائز سمجھتے ہیں. وہ کون سی قسمیں ہیں وسیلہ شرعیہ کی، وہ ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ کبھی دوبارہ یہ پرابلم نہ پیدا ہو. اس کے اندر سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے وسیلہ شخصیہ کی. اس کو میں پہلے نمبر پہ اس لیے لے کے آیا ہوں کیونکہ وسیلہ عملیہ بھی ہمیں شخصیت سے ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قرآن ان کی زبان سے ہم تک پہنچا. تو اس لیے میں شخصی وسیلہ کو سب سے پہلے لے کے آیا ہوں، اور اس کے بعد عملی وسیلے کی جس کی ہم نے اوپر بات کی. تو شخصی وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے دعا کرنے کا کون نہیں کہتا؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کبھی اپنے ماں باپ سے یہ نہ کہا ہو کہ والد صاحب، والدہ صاحبہ، میں جا رہا ہوں کام پہ، یا میں جا رہا ہوں اسکول کالج، تو آپ دعا کیجیے گا، یا میرا ایگزام ہے صبح، آپ دعا کیجیے گا. اور میں جس زمانے سے تعلق رکھتا ہوں میں کافی پرانا ہوں، میں خود مانتا ہوں بہت بوڑھا ہوں. تو
میں جس زمانے سے تعلق رکھتا ہوں تو ہماری مائیں تو بچوں کے جب ایگزامز ہوتے تھے تو وہ مصلی بچھا لیتی تھیں اور دعائیں مانگتی تھیں بہت زیادہ. تو ہر ماں باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور ماں باپ سے دعا کے لیے کہنا چاہیے اور ماں باپ سے دعا کے لیے کہا جاتا ہے. تو جب آپ ماں سے کہتے ہیں کہ امی جی میرے لیے آپ دعا فرمائیے گا، یا والد صاحب سے کہتے ہیں والد صاحب میرے لیے آپ دعا کیجیے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ انٹرسیشن کی ایک صورت ہے نا، کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں میرے حق میں. آپ اللہ میاں سے کہیں کہ وہ مجھے پاس کر دیں، آپ اللہ میاں سے کہیں کہ وہ میرا فلاں کام کر دیں، آپ اللہ میاں سے کہیں کہ وہ اس طرح کر دیں میرے لیے یا اس طرح کر دیں. تو یہ آپ تو نہیں اللہ سے مانگ رہے، یہ وہ آپ کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو یہ بھی انٹرسیشن کی ایک صورت ہے اور یہ جائز صورت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. زندہ ہستی جو موجود ہے، آپ کے ماں باپ، سب سے پہلے تو ماں باپ ہی آپ کے لیے سب سے بڑے پیر ہیں کسی اور کے پاس جانے سے پہلے. اور پھر اس کے بعد جو بھی صلحاء ہیں، جو بھی اچھے نیک لوگ ہیں، ان سے جا کے یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمارے حق میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا، قبول کرے گا. یہ بالکل جائز صورت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی جو قسم ہے وسیلے کی، وہ ہے وسیلہ شخصیہ. اس کو سمجھ لیا آپ نے. تو نیکسٹ ہے وسیلہ عملیہ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، وہ اعمال کرنا، اعمال صالح جو اللہ کو پسند ہے، اور ان اعمال سے رک جانا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھے اخلاق، دوسروں کی مدد، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. جتنا آپ زیادہ کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے اللہ کے نزدیک کرم والا شخص، اکرمکم یعنی سب سے معتبر، سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا شخص وہ ہے اتقاکم، جو کہ تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کے حکم پہ چلنے والا. تو اس آیت سے بھی ثبوت مل گیا کہ اللہ کے نزدیک ترین جو لوگ ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریب ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول ہیں، وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کہی ہوئی باتوں پہ سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ جس بات سے روکتا ہے اس سے رک جاتے ہیں. تو امید ہے یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہوگی، اور یہاں تک اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ کے پلے پڑ رہی ہوگی سب کے. اور میں ایک دفعہ دہرا دوں یہ بات، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرا کسی ڈینومینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کسی ڈینومینیشن سے بلانگ نہیں کرتا، کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا، اور عالم ہونے کا دعوے دار بھی نہیں ہوں. میں آپ کو سیدھی سیدھی بات یہاں سے بتا رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. آپ کو اس میں سے کسی بات سے مجھ سے اگر اختلاف ہو تو ضرور مجھے انگیج کریں، کسی اور سے مت جھگڑیں. اور جھگڑے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، علمی اختلاف جائز چیز ہوتی ہے. تو دوبارہ یہ میں ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ میں جو یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ میں یہ جو ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ کسی بھی ڈینومینیشن سے، کسی بھی سیکٹ سے، کسی بھی مکتبہ فکر کی فکر سے بالاتر ہو کے ہم بات کر رہے ہیں. تو شخصیہ جو وسیلہ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور عملیہ وسیلے کو بھی ہم نے دیکھ لیا. اسی عملیہ وسیلے کے اندر ایک ذیلی قسم آتی ہے کلمات کی. اللہ سے اس کے ناموں کے وسیلے سے مانگنا. قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں، قرآن شریف حدیث میں آتا ہے کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کے لیے اللہ سے لڑے گی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں کلمات. تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی موجود ہیں ہمارے پاس. تو یہ ساری چیزیں کلمات کے ذریعے سے وسیلہ کی قسم میں داخل ہیں. اس کے بعد ہے تبرک. تبرک ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ کسی بابرکت ہستی
اور سب سے بابرکت ہستیاں اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی، ان سے جو ان کے لبادہ، ان کے نالین، ان سے ان کی جو چیزیں ہیں بدنی، جن کو وہ استعمال میں لاتے رہے بدنی ضروریات کے لیے، ان چیزوں کے ذریعے وسیلہ حاصل کرنا، اللہ کا قرب مانگنا، اس کا ثبوت خود قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ما لک لا یا ابت ما لک لا تأمن علی یوسف، اے والد صاحب آپ کیوں ہم پہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اعتبار نہیں کرتے؟ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باقی معاملات میں اعتبار کرتے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ اس کو بھیجیں ہمارے ساتھ غدا کل، اور ہم بڑی عیاشی کرائیں گے اس کو، یرتع ویلعب، وہ نہیں ہوتا جس طرح بڑے بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں یار عیاشی کرائیں گا تینوں آ جا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگ اس سے غافل ہو جاؤ گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم اتنے لوگ ہیں، ہماری موجودگی میں اس کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے، آپ بھیجیں اس کو ہمارے ساتھ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ بہرحال انہوں نے پھر جو بھی سازش کیا آپ وہ قصہ پورا پڑھ سکتے ہیں انہیں، غیابات الجب، اس میں کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کے کہنے لگے کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، کہ والد صاحب اس کو تو بھیڑیا کھا گیا اور ہم چاہے کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں آپ ہم پہ بلیو نہیں کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جھوٹا واقعہ گڑھا ہے، اور اس بات پہ صبر ہی جو ہے وہ بہترین ہے، فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بنتا ہے۔ تو واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ باقی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی روتے روتے، اور جو بات ہم سے ریلیونٹ ہے آج کے موضوع سے وہ یہ کہ یہ بھی ذکر قرآن میں آتا ہے کہ ان کی قمیص ان کے بھائی لے کے آئے، تو وہ قمیص جب آنکھوں پہ لگائی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ قمیص جو ہے یہ ایک نبی کی بدنی تقاضے کے حوالے سے وہ ان کے استعمال میں رہی، تو اس سے تبرک ایک دوسرے نبی کو، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو یہ تبرک ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے، اس کی اصل نص سے ثابت ہے۔ تو تبرک سے بھی توسل حاصل کیا جا سکتا ہے اور حاصل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عام طور پہ بیانیہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اسپیشلی بریلوی مکتبہ فکر میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے۔ تو ان کے نالین پاک یعنی انہوں نے جو جوتا مبارک پہنا اور اپنے پاؤں میں جو چپل استعمال کی، اس کا وسیلہ جو ہے بالکل مانگ سکتے ہیں اس کے تھرو۔ حضرت علی کی جو رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ جو تلوار ان کی جو ہے ذوالفقار، اس کے حوالے سے دعا، اب اس کا وسیلہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو جو تبرکات ہیں ان کی ایک اہمیت ہے ہمارے ریلیجن میں، اور تبرک یہ پراپر ہونا چاہیے، بس کوئی کیا اسے کہتے ہیں نوسر بازی نہیں ہونی چاہیے، پراپر چیز ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہے مقام وسیلہ، اس کی دعا ہم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہر اذان کو سننے کے بعد، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے خاص ہے اور قیامت میں مجھے دیا جائے گا۔ تو کیونکہ شفیع المذنبین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور شفاعت کریں گے مومنین کے حق میں قیامت کے دن اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے جسے آیت الکرسی کے نام سے آج مسلمان دنیا جانتی ہے، کہ اللہ
کہ ہاں کون شفاعت کر سکتا ہے مگر یہ کہ اس کا الا باذنہ، مگر یہ کہ اس کا اذن ہو، اس کا حکم ہو، اس کی اجازت ہو. تو اس کی اجازت کے بغیر تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی اجازت سے ہی ہے، وہ جس کو اجازت دے، جس کو چن لے. یہ وہ اس کے علاوہ بھی اقسام نکل سکتی ہیں، ان کی ذیلی اقسام آپ بے شمار بنا سکتے ہیں. کچھ ان میں سے کچھ اقسام کو آپ کم کر سکتے ہیں. مثلا یہ جو کلمات والی قسم ہے یہ عملیہ میں ہی داخل ہو سکتی ہے. اسی طرح جو تبرک والی قسم ہے اس کو آپ داخل کر سکتے ہیں شخصیہ میں، وسیلہ شخصیہ میں. اور مقام وسیلہ جو ہے یہ بھی وسیلہ شخصیہ میں داخل ہو سکتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ موٹی موٹی 5 وہ قسمیں ہیں جن میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب اختلاف کہاں ہے؟ کچھ تو بڑھا دیا ہے زیب داستاں کے لیے، یہ بات سمجھ لیں. کچھ چیزیں ویسے ہی بیچ میں داخل ہو گئیں اور وہ اختلافی موضوع بن گئے، اور بحث برائے بحث کے لیے اپنے مکتبہ فکر کی دکانداری کے لیے ان چیزوں میں الجھ پڑے لوگ. لیکن جو اصل اختلاف، جو علمی اختلاف ہے، وہ ہے کہ کیا اس ذات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جو موجود نہ ہو، یعنی جس کی فزیکل ورلڈلی ایگزسٹنس نہ ہو. اس بات میں اصل اختلاف ہے. اور اس کا ذیلی پہلو جس میں اختلاف ہے وہ ہے ندا بالغیب. آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. نہیں جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا یہ مسئلہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے ہماری یوتھ کو، اور میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آ کے 1-2 دفعہ مجھ سے یہ بات بھی کی. یہ جو میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، یہ بڑی مجھے مشکلات پیش آئی ہیں اس پوڈ کاسٹ کو ارینج کرنے میں، لیکن میں اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہا ہوں جنہوں نے پوچھا. اور میں نے پہلے ایک آڈیو پوڈ کاسٹ بنائی تھی اس سلسلے میں، وہ پھر کچھ وجوہات کی بنا پہ میں نے I took it down. تو اصل مقصد یہ ہے کہ میری جو یوتھ ہے، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آج کل کے جو بچے ہیں، ماڈرن جو لوگ ہیں، وہ یہ باتیں سمجھ سکیں کہ یہ کیا مسئلے مسائل ہیں. دیکھیں، یہ جو ندا بالغیب ہے، یعنی اس شخص کو آواز دینا جو یہاں پہ موجود نہ ہو، اس کے اندر شرکیہ پہلو کیسے نکلتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ بلا سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر ہے، اور ہر جگہ اس کا تصرف ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں ندا سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور کو بھی یا سے بلائیں گے تو اس میں یہ پہلو نکلتا ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے. لیکن اصل اس بات کو سمجھ لیں، جو لوگ تو عربی سے واقف ہیں یا عرب میں رہے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عربی لغت کیسے ورک کرتی. ہم اپنے والدین کو بھی کبھی آواز دے لیتے ہیں، ابا جی کی ہو گیا توڑے جان دے بات، مثلا اس طرح کی بات بھی ہو جاتی. اور عرب میں واو اور الف، یہ بھی ایک حرف ندا ہے، وا. اور اس کے بعد جو آپ نام لاتے ہیں وہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے وا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو وا ہے یہ بھی ایک حرف ندا ہے، اور عرب اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. اور جو موجود نہ بھی ہو، انفیکٹ جو فوت شدہ لوگ بھی ہیں ان کو بھی ندا کرتے ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، یہ فقط ایک طریقہ ہے، یہ لیٹس سے اٹس اے فارم آف ایکسپریشن. تو یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی ندا بالغیب کا جو مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ جو اختلافی پہلو ہے توسل کا، یعنی توسل بالغیب، یعنی کوئی جو شخصیت ہیں وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما گئے یا پردہ فرما گئی ہیں، تو آپ
ان کا وسیلہ طلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ. کوئی بھی جو صحیح عالم ہے، جو اچھا پڑھا لکھا ایکیڈیمک ہے، وہ کبھی اس بات میں اختلاف نہیں کرے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی جو ذات ہیں، جو ذوات ہیں، یہ ان سے وسیلہ ان کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد بھی طلب کیا جا سکتا ہے، ان کے تھرو وسیلہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نبی کو جو ٹاسک اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ ٹاسک اتنا بڑا ہے. یہ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، کسبن نہیں ہوتے، وہبن چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اور ان کی کوئی مثل نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا ٹاسک ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے کہ یہ بات گمان میں نہیں آ سکتی کہ ان کی جو محنت ہے، جو انہوں نے اپنی حیات ظاہری میں کی، اپنے فزیکل ایگزسٹنس کے دوران جو انہوں نے جتنی مشکلیں کاٹی، وہ بس ان کی وفات کے بعد سب ختم ہو گئی ہوں گی. پھر ہمیں یہ ثبوت بھی ملتا ہے روایات میں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو ذوات ہیں یہ مٹی نہیں کھا سکتی، مٹی پہ حرام ہے. اب یہ کس حال میں ہیں انبیاء اس حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد، یا کوئی بھی شخص اپنی موت کے بعد کس حال میں، یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو علم غیب ہے. لیکن بہرحال انبیاء علیہم السلام کی ذات کی ذوات کو عام لوگوں کی ذوات سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی عالم جو پڑھا لکھا ہے، جو ایکیڈیمکلی جو انڈاؤڈ ہے، جس کا ایکیڈیمیا میں کچھ حصہ ہے، وہ کبھی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ انبیاء کی ذات کو آپ بنا سکتے. اس کا ایک میں لاجیکلی ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے چھوٹی سی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فقط اپنے اس پیریڈ کے لیے تھے جس وقت آپ حیات ظاہری میں زندہ تھے، یعنی فزیکل ایگزسٹنس کے دوران؟ یہ آیت جو ہے یہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو جب تک قرآن ہے، جب تک دنیا ہے، یہ آیت رہے گی انشاءاللہ، اور ان چینجڈ رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو جب تک یہ آیت رہے گی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی رحمت معاذ اللہ بند نہیں ہو گئی ان کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد. تو ان کی رحمت کا ہی وسیلہ ہے جو ہم مانگتے ہیں، شخصی وسیلہ. تو اس لیے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اسپیشلی یوتھ سے میں مخاطب ہوں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ ڈیل کر رہے ہوں ایسے پرابلمس کے ساتھ، جب آپ انگیج کر رہے ہوں کسی کے ساتھ ان معاملات میں، اور آرگیومنٹیشن بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہو، آرگیومنٹس وہ دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، تو دو تین باتوں کا ذہن میں خیال رکھا کریں. ایک بات تو وہ ہے کہ آرگیومنٹ سب سے بڑی آرگیومنٹ ہے ریلیجن کے اندر، وہ ہے فردوہ الی اللہ و رسولہ، وہ ہے قرآن اور حدیث. یہ سب سے بڑی آرگیومنٹ. اور اگر آپ کو کسی بات کی دلیل قرآن سے مل جائے سب سے پہلے، تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں رہتی. تو یہ میں ایک لاجکلی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کا جو کانسیپٹ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد منقطع تو نہیں ہوا نا، تو پھر ان سے توسل کیسے ناجائز ہوگا؟ تو یہ ایک لاجیکل آرگیومنٹ. اس کے بعد، اس لاجیکل آرگیومنٹ کے بعد، ہم ایک آیت دیکھتے ہیں قرآن کریم کی، اور وہ بہت ایک امپورٹنٹ آیت ہے میرے خیال سے اس زمن میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ ہم نے تمام انبیاء جو بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف اطاعت کرنے کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مطیع اور فرما بردار بنائیں سب کو.
تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، اور یہ ایک نقطہ اس کے اندر اور ہے لیکن وہ پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب وہ لوگ گناہ کر بیٹھیں اور گناہ گار ہو جائیں، جاؤ تو وہ آپ کے پاس آئیں اور اور اللہ سے معافی مانگیں، اور آپ بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو آپ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. اب یہاں میرا ایک سوال ہے، چھوٹا سا معصومانہ سا. کیا اللہ تعالیٰ ویسے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں ہے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ کی صفت نہیں ہے رحم کرنے والے کی اور معاف کرنے والے کی؟ تواب الرحیم ہے نا اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جاؤکا کی قید کیوں لگائی؟ کیوں یہ کہا کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ کے پاس آ جائیں، جاؤکا، اور پھر آپ ان کے لیے معافی مانگیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو بہت رحم کرنے والا پائیں گے. تو یہاں سے بہت واضح طور پہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور کم از کم ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن میں اس آیت کو جب میں نے اس آیت کے بارے میں پڑھا ہے اور بہت لمبا عرصہ پڑھا ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک مقید ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ ایسا نہیں سمجھتا. اور اس سلسلے میں جو ایگزیجیٹ ہیں، ایک بہت ہمارے آنریبل ایگزیجیٹ ہیں اور مستند ایگزیجیٹ ہیں، وہ ہیں ابن کثیر علیہ رحمہ. وہ اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی ایگزیجیسس میں یہ واقعہ لائے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک پر، اور فجاء اعرابی، یہ اس واقعے کے اندر ذکر ہے کہ ایک آیا اعرابی، ایک بدو، ایک عام شخص، اور اس نے آ کے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو. سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو یہ کہتے سنا، یعنی میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور پھر یہ آیت اس نے پڑھی. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس نے عرض کی کہ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي. تو یہ آیت پڑھنے کے بعد اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي، تاکہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں، مستشفعًا بک، اور آپ کی شفاعت کے تھرو انہیں معاف کیا جائے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ واقعہ غریب ہو سکتا ہے، یہ واقعہ ضعیف ہو سکتا ہے، لیکن موضوع بہرحال نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام بہقی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا. اس میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. یہاں پہ الفاظ ہیں وَقَدْ جِئْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. مثقلاً بالذنوب اور والخطایا، کہ میں گناہوں کا اور گناہ گار ہوں، گناہوں کا مارا ہوا ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں. تو آپ سے میں نے، آپ کے تھرو میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور میں معافی مانگتا ہوں آپ کے تھرو اللہ سے، آپ کی شفاعت کے تھرو، آپ کے وسیلے کے تھرو. تو یہ امام بہقی نے بھی ذکر کیا. اس کا حوالہ وغیرہ سب کچھ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، باقی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مزید سرچ کرنا چاہیں تو. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے تو اس بات میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہونا چاہیے، کہ ان کی ذات اطہر سے، ان کی ذات مبارکہ سے آج کے دن تک اور قیامت تک وسیلہ لینا جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اور اسی پر قیاس کر کے باقی انبیاء اکرام کی ذوات مطہرہ سے. تو یہ
اب یہ اختلاف بھی رفع ہو گیا ہمارا. آہستہ آہستہ دیکھیں اصول کیا ہے قرآن کا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آپ سب سے پہلے، اور اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب کرتا ہے اوریجنلی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. سب سے پہلے آؤ ہم اس بات پہ تو متفق ہوں جس پہ ہم متفق ہو سکتے ہیں. باقی جو اختلافی موضوعات ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، ان کو بعد میں ڈسکس کرتے رہیں گے. تو ان باتوں پہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ تمام امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا، جمع ہو گئی. یہاں پہ میں 2 احادیث سے مبارکہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں. ان کے اندر بھی آپ پھر بعد میں اپنی تحقیق کر سکتے ہیں. اس میں ایک جو حدیث مبارکہ ہے وہ ایک اعمیٰ کی ہے، ایک ایسے شخص کی ہیں جن کی آنکھیں نہیں تھیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ میری نظر لوٹ آئے. تو انہیں جو تعلیم فرمائی، انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، وہ فرمائی کہ تم ایسے کرو کہ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر یہ دعا مانگو کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. وہی جو میں بات کر رہا تھا رحمت للعالمین ہے. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی وتشفعنی فیہ وتشفعہ فیہ. تو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یا اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے، بنبی کا. اب 2 باتیں یہاں پہ ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مانگا صرف اللہ کی ذات سے جا سکتا ہے، اور یہ استعانت کا مسئلہ ہے، اس کو پھر کبھی میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا. لیکن مانگنا صرف رب کی ذات سے، آپ کسی اور سے مانگ نہیں سکتے. یہ دعا کی بات ہو رہی ہے، عبادت کی بات ہو رہی. ویسے تو ہم مانگتے تانگتے رہتے ہیں، بال پوائنٹس مانگ لی، پینسل مانگ لی، ربر مانگ لیا، اور بھی بہت کچھ مانگ لیا. حقیقتاً صرف دینے والی رب کی ذات ہے. تو دعا عبادت ہے، صرف رب کی ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی جائز نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہاں پہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک. اس پہ ذرا دھیان رہے. انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. تو متوجہ ہونا صرف رب کے لیے ہے، مانگنا صرف رب کی ذات سے. وسیلہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے اندر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اب اس میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بات بناتے ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ اسپیشلی آپ نے سنا ہوگا، وہ اس سے یہ دلیل آتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تو ہر مومن کے حق میں، ہر مومن کی شفاعت پر قابل قبول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہر اذان کے بعد ہم مانگتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں، لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے تعلیم فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی. تو یہ اس معنوں میں ہے، اس کا کوئی مقابلہ، کوئی تقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وسیلہ لینے کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح. تو اس بات کو اس کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہماری دعا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ قبول کرے گا. ہم بھی دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں. اور یہی ہے وہ چیز جس کو شفاعت کہہ رہے ہیں وہ صحابی. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ
کسی اور ذات کا بنایا جائے گا، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں اور نبی کو چنا جاتا ہے وہابی طور پہ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رو کے اللہ سے دعا کرتے تھے تو واللہ عالم وہ بھی کسی چیز کا وسیلہ دیتے ہوں گے، قرآن کا وسیلہ، ملائکہ کا، اللہ کو اس کی رحمت کا وسیلہ. ہمیں احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کچھ وسیلے اس طرح سے ملتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں، وہ ہے جب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں جیسے جب کیس عدالت میں لگتا ہے تو جو پریویس کیسز ہیں ان کو بھی ایز ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو سعی کریں آپ، تو وہاں پہ آپ ہماری جو ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ہیں ان کی سعی کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں. ان کی سعی کا وسیلہ ہی ہے نا، وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. وہ بھاگی تھیں مروہ پہاڑی اور دوسری جو پہاڑی ہے اس کے درمیان، تو ان کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں آج تک. تو اس کو آپ ایسے کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے نبی کی وائف ہماری ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگیں، اور ہم بھی یہ تگ و دو ان کی سنت زندہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ان کے وسیلے سے، ان کی اس تگ و دو کے وسیلے سے آپ ہمیں معاف فرما دیں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے. یہ حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو وسیلہ بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیش کیا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث. یہ وہ ہے اور آپ کے سامنے یہ موجود ہے، آپ اس میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. میں یہ حوالے آپ کے سامنے اس لیے لا رہا ہوں کہ آج کا دور ہے ان حوالوں کا، اور بغیر حوالے کے کوئی بات نہ کرنی چاہیے اور نہ ہی قابل قبول ہونی چاہیے. تو اس میں ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے اس حدیث شریف میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آپ نے یہ دعا کی. اب اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وسیلہ کیوں نہ بنایا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ کیوں بنایا؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ان کے رشتہ دار کی فضیلت بھی تو دکھانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے سامنے موجود نہیں تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے موجود تھے اور تمام امت کے لیے موجود تھے، اور ان کی فضیلت بھی تو بتلانی تھی. اگر ایسا نہ کرتے تو ہمیں آج کیا پتہ ہوتا کہ اہل بیت کی کیا اہمیت ہے. تو بہرحال اس میں نقطہ یہ ہے. بات ہم اختتام کی طرف لا رہے ہیں. میں نے آپ سے تقریباً جتنے بھی ہمارے مین پوائنٹس سارے ذکر کر دیے. اب ایک آخری چیز میں دلیل کے لیے یہاں عرض کر دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بعد میں کچھ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا ان کی وفات کے بعد، یہ آپ نے ٹیکسٹ سے ثابت نہیں کیا، آئیں بائیں شائیں کیے ہیں ادھر ادھر سے کہ جی ایسے ہونا چاہیے تو ویسے ہونا چاہیے. تو اس کی کوئی واضح دلیل، کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. تو وہ میرے اوپر دینا بڑا ضروری ہے وہ ثبوت، اور ہماری یوتھ کو بھی یہ بتانا بڑا ضروری ہے. مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے اس وقت کے، ان کے پاس ایک شخص بار بار آتا اور ان سے کچھ کہنا چاہتا، وہ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے تھے. تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں خلیفہ وقت سے ملنا چاہتے ہو؟ تو اس نے وہی بات عرض کی جو وہ صحابی جن کی آنکھیں نہیں تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی. یہ صحابی بھی نابینا تھے. تو حضرت عثمان بن حنیف نے وہی دعا انہیں تعلیم فرمائی. یہ دیکھیے یہاں پہ
فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاء فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة یا محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں اس وقت. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تو نہیں تھے. تو اس وقت یہ جو شخص ہے اس کو تعلیم فرما رہے ہیں صحابی کہ کہو یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربی. اور ویسے ہی کہو جیسے کہ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہیں. تو بہرحال میں بہت زیادہ اس کی ڈیپ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ اس کو متن کو پڑھ سکتے ہیں. یہ اس کا حوالہ نیچے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں اور اس بارے میں مزید سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف بھی آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں، اس کو بھی سرچ کر لیں. یہ ایک صحابی کے بارے میں، بلال بن حارث، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئے اور ان سے بارش اور ان کے تھرو بارش کی دعا کی. فقال، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ وقت ہیں. فقال یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم پہ بارش برسے، کیونکہ آپ کی امت تو ہلاکت کے قریب پہنچ گئی ہے. اتنا کہا تھا. تو اس بارے میں حضرت عمر نے نہیں روکا. یہاں پچھلی حدیث میں حضرت عثمان نے نہیں روکا، بلکہ دوسرے صاحب بھی حضرت عثمان بن حنیف نے خود تعلیم فرما رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تو توسل میں نے آپ کو ٹیکسٹ سے بھی ثابت کر دیا ہے، عقلاً بھی ثابت کیا ہے، منطقی طور پہ بھی اور نقلی طور پہ بھی. اور اسی قیاس پہ علی ھذا القیاس تمام انبیاء کی ذوات اطہار سے ہم توسل کر سکتے ہیں ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی. اب حاصل بحث کیا ہے کہ انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے وہ ہے تصوف کا. کچھ لوگ مانتے ہیں اس کو، کچھ لوگ نہیں مانتے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ کبھی بھی شریعت میں دلیل نہیں بن سکتا. اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. تو یہ کہنا کہ مجھے کشف قبور ہے، میں نے قبر کے اندر مردے کو دیکھا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، میں نے اس سے باتیں کی ہیں، میں جانتا ہوں، یہ میرا یہ کہنا آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، آپ کا یہ کہنا میرے لیے دلیل نہیں. اور آج کل جو دکانداری ہے نا اس طرح کی، مطلب صوفیاء جو صحیح اصل جو بزرگ ہیں ہمارے، ان کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی ان کے بارے میں واہی تباہی نہیں بکتا اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں کوئی اعتراض اٹھاتا ہے. لیکن جو دکاندار ہیں یہ وہی معاملہ ہے جیسے ایجپشن کلچر کے اندر جو روہت ہوتے تھے، جو ریلیجس پنڈت ہوتے تھے اس زمانے کے، وہ کہتے تھے یار مجھے خواب میں فلاں گاڈ نظر آیا ہے، کیٹ گاڈ نظر آیا ہے، یہ نظر آیا ہے، وہ نظر آیا. اور وہ اس چیز کو بہانہ بنا کے، ہیلا بنا کے لوگوں پہ حکومت کرتے تھے. بادشاہ کے ساتھ ہو جاتے تھے، جس بادشاہ کے پاس جتنے طاقتور روہت ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ اس کی فالوئنگ ہوتی تھی. آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، روب جھاڑنا ہے، مریدوں کو ڈاؤن کرنا ہے، مریدوں سے پیسے بٹورنے. میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے ویسے دیکھا ہے، میں 40 دن چلا لگایا تو میرے اوپر ایسے یہ ہو گیا، تو یہ آشکار ہو گیا، تو وہ آشکار ہو گیا. تو اس بارے میں معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے اختلاف رکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جو شخصی ایکسپیرینس ہے، جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ ہر ایک کے لیے دلیل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہونا پاسبل نہیں. البتہ تصوف کیا ہے اور اصل کیا ہے تصوف کی، یہ جو اسپرچول ٹیچنگز ہیں،
یہ ہر ریلیجن میں ہے، بڑے شروع سے رہیں، گریکس کے ہاں بھی اسپریچول ٹیچنگ تھی. تو یہ کیا ہے اسلام میں اور ان کا کیا مقام ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت گفتگو کریں گے. اور میری خواہش ہے اور ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس پہ میں ایک لائیو پوڈ کاسٹ کروں. لیکن یہ بہرحال ہے کہ اس دنیا کے اندر چونکہ علم نہیں ہے کہ کون واقعی متقی پرہیزگار تھا کون نہیں، جن کے بارے میں تو آثار اور شواہد ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں ہمیں نہیں اتنا پتہ اور مختلف فی ہیں ان کی ذات، ان کے بارے میں ہمیں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو انبیاء والے پیمانے پہ نہ رکھیں اور انبیاء اور غیر انبیاء کے درمیان فرق کریں. انبیاء سے توسل جائز ہے ان کی وفات کے بعد بھی، باقیوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیز کریں. دوسری بات ہے توسل اور استعانت میں فرق. یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے استعانت کا، کہ کسی سے مانگنا، کہنا یا غوث اعظم المدد المدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے بالکل ڈفرینٹ. تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ مانگا تو صرف اللہ سے ہی جا سکتا ہے، یہ تو ایک اصول ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، کنایا، استعارہ، تو یہ بات تھوڑی گنجلک ہو جاتی ہے، تھوڑی سی پرابلمیٹک ہو جاتی ہے. اس لیے اس پہ بھی کسی اور پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ بات کریں. تو فی الحال یہ سمجھ لیا آپ نے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وسیلہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. اور اس جو بیسک ہے، جو وسیلہ، جو مین وسیلہ ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ ہے اللہ نے جس کام سے ہمیں منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کرنا. یہ بیسک وسیلہ ہے. باقی صلحاء سے، ماں باپ سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو انٹرسیشن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس مسئلے میں زیادہ پھنسنے کی ضرورت نہیں. تو if you have any comments, please do comment. If you have any questions, please ask them, ask away. اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اب ریگولرلی اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں، یہ پوڈ کاسٹ والے سلسلے کو. اور اگر ویڈیوز میں نہ بھی بنا، میرے لیے ویڈیو بنانا بہت مشکل کام ہے بھائی. سب سے پہلی بات ہے کہ میں ذرا کیمرہ شائع سا بندہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیوگرافی میں میرا اتنا تجربہ نہیں ہے. ٹیکنیکیلٹیز میں تو ہے پوسٹ پروڈکشن وغیرہ میں، لیکن ویڈیوگرافی اٹس سیلف کے اندر میرا اتنا تجربہ نہیں ہے. ابھی یہاں پہ لائٹنگ بھی پراپر نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اگر لائیو اسٹریمنگ کر سکوں، مجھے آسان لگتی ہے تھوڑی، تو اس پہ زیادہ توجہ دوں. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ رہے اور میری باتوں کو سنا. اور سمع خراشی کے لیے معذرت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.